सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इंतज़ार की ज़हमत में एक तवील अरसा मुब्तला रखने के लिए माज़रत ख्वाह हूं, गो कि इसमें मेरा कोई किरदार नहीं, मैं ख़ुद भी इसी ज़हमत में मुब्तला था। ताहम आज इस एक मामले को देखते हुए अपना फतवा कैंसिल करते हैं, स्ट्रेट अवे जाते हैं मेरे मेहमान के पास। फयाजुल हसन चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब मन, स्ट्रेट अवे में मुद्दे की बात करता हूँ सर। हुकूमत ने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि लॉकडाउन नहीं होगा, भूख मौत से बड़ा मसला है। इस बात पर भी एहसास तमानियत जाहिर किया गया कि अब तक अल्लाह का शुक्र है इतना नुकसान नहीं हुआ। सर, आइडियली कितने नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया था जो अब तक अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, जिसके बाद खुदा न खास्ता लॉकडाउन किया भी जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो लॉकडाउन का इशू है, इसके ऊपर अगर आप पूरी दुनिया में देखें कि जिन ममालिक के अंदर 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 3-3 हज़ार एक दिन के अंदर डेथ्स हुई, उन ममालिक के अंदर भी इस वक्त के जब अभी भी उनकी 300, 400, 500 डेथ्स रोज़ाना हो रही हैं, वहाँ पे लोगों ने पार्क भी खोले, वहाँ पे लोगों ने पिकनिक पॉइंट भी खोले, वहाँ पे लोगों ने होटल्स भी खोले, वहाँ पे उन्होंने स्कूल और तालीमी अदारे भी खोले। वजह उसकी ये है कि उन्हें वहाँ की आवाम ने और वहाँ की जो तजारती तबका है और वहाँ की जो इकॉनमी है, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल इकानमी है, चाहे वो आपके मुल्क की और माशरे की इकानमी है, सब ने मजबूर कर दिया कि कोरोना के साथ एक प्रिवेंटिव मेजर्स भी रखने पड़ेंगे, एक रिलीफ मेजर्स भी रखने पड़ेंगे और तीसरा जो है वो इकानमी को भी चलाना पड़ेगा। फ्रॉम डे फर्स्ट से इस बात के एडवोकेट हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 5 से 6 करोड़ की आबादी ख़त गुर्बत से नीचे रहती है। हमने उन सारों के मामलात को देख के चीज़ों को आगे चलाना है। अभी जो पिछले 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्तों के अंदर मामलात में थोड़ी हाइप जना क्रिएट हुई है कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से, उसमें बुनियादी वजह आपके रमज़ान का आखिरी अशरा, ईद, और उस मौके पे आप अगर बात करेंगे तो देखें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। हमने तो उस पर लॉकडाउन जो है ना बरकरार रखा हुआ था कुछ चीज़ों पे, और हमने कुछ दिन रखे हुए थे कि 3 दिन जनाब मुकम्मल लॉकडाउन है, 4 दिन खुलना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया था कि ईद का जो आखिरी हफ्ता है रमज़ान का, उस पर फौरी तौर पे जो है वो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन को SOPs के साथ ओपन किया जाए। और फिर इस पर बाकी भी जितना तजारती तबका था, सनती तबका था, उस सारों की जो है कंसेंट शामिल थी। उन सारों की कंसेंट के साथ, सारे सूबों की कंसेंट के साथ ये चीज़ें ओपन की। अब ईद का वो जो 10-12 दिन थे, 15 दिन थे, कुछ उसकी वजह से भी आवाम की तरफ से बेहतियाती हुई। लेकिन इस बात के ऊपर भी कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक के करम से इसमें अल्लाह पाक की रज़ा और मंशा शामिल है। इस पर कोई फ़ख्र करने वाली बात या इस पर कोई दावे या नाचने कूदने वाली बात नहीं है कि अल्लाह पाक के करम से जिस तरह बाकी यूरोप के ममालिक के अंदर जो है वो इसकी इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग थी इस वायरस की, उतनी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं है। बाकी फैलाव हो रहा है, और फैलाव सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर हो रहा है। राइट सर, गॉट योर आंसर। हमें मुख्तसर वक्त में बहुत सी मौज़ूआत का अहाता करना है, तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे ले चलते हैं। सर, तब्दीली की तेज़ मौजें, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स पर भारी पड़ गई हैं। कल तक जो लोग खुद निजकारी तक की मुखालफत किया करते थे, अब वो स्टील मिल के मामले पर बात करने को, सियासत को भी जो है वो बुरा समझते हैं। शिबली फराज साहब ने फरमाया है कि स्टील मिल्स के लिए अच्छा कदम उठाया। जनाब मन, यहाँ मेरे सामने एक ट्वीट मौजूद है डॉक्टर कैसर बंगाली का, लिखते हैं, डिसमिसल ऑफ 10,000 स्टील मिल्स एम्प्लॉयज़ इज़ हार्टलेस एंड अटरली रिप्रीहेंसिबल स्पेशली अंडर करंट कंडीशन। सेनेटर सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हुकूमत ने 9,000 से ज़ायद मज़दूरों को फारिग कर दिया, मगर स्टील मिल्स की तबाही के असल ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। कुछ फरमाइएगा सर। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि मुशर्रफ दौर तक यही स्टील मिल थी कि जो प्रॉफिट पे थी। 2007 के बाद इसकी डेटोरेशन शुरू हुई और स्पेशली 2008 को
جب مساق جمہوریت، جس کو آپ مساق جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کو رادھا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا کا سسٹم کہتا ہوں، جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے مل کے کیا تھا، ان کے دور اقتدار سے سٹارٹ ہوا اس کا زوال، اور 2015 پہ آ کے جناب یہ اسٹیل مل ہو گئی بند، اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا نقصان کرنے کے بعد۔ اس میں ان ساروں نے حصہ بقدر جسا، نون لیگ، جناب پیپلز پارٹی، ان ساروں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اس میں جناب آپ نے سیاسی بھرتیوں سے لے کے کرپشن، بددیانتی، مارا ماری، انفراسٹرکچر کی لوٹ مار، سارا کچھ شامل ہے۔ اب یہ بند ہو گئی۔ اب 2015 سے لے کے اب تک 230 ارب روپے کی اس کو جناب فیسیلیٹیشن دی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے رن کیا جائے، تنخواہیں دی گئیں۔ ایک مہینے کی جو تنخواہ ہے نا، ایک مہینے کی تنخواہ پلس باقی چھوٹے موٹے اخراجات، وہ جناب والا آپ کا 70 سے 75 کروڑ روپیہ ہے ایک مہینے کی۔ سال کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تقریباً 10 ارب روپیہ بنتا ہے۔ 230 ارب روپیہ صرف جھونکا جا چکا ہے 5 سالوں کے اندر۔ اب اس ساری سچویشن کو دیکھنے کے بعد پوری کوشش کی گئی 1.5 سال پونے 2 سال کے اندر کہ اس کا ریوائیول کیا جائے، لیکن حالات وہاں پہ اتنے مخدوش تھے۔ ان حالات کے اندر اگر 30 35 40 ارب روپیہ لگا کے لوگوں کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے 25 لاکھ سے لے کے 70 75 لاکھ روپیہ ایک عام گریڈ 1 کے ملازم سے لے کے سپوز گریڈ 20 کے افسر تک جو ہے وہ ہم دے کے کہ وہ اپنا کاروبار کرنے کے قابل ہو سکیں، اور ٹوٹل 35 سے 40 ارب روپے لگا کے اگر اس کی کوئی پرائیویٹ سیکٹر پہ ریوائیول ہو جائے تو اکنامکلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملی جذبے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر اس کو چلانا مقصود ہے، اگر اسی طرح پچھلے 15 سال سے جو اس کے نام کے اوپر لوٹ مار ہو رہی ہے، اربوں کھربوں روپے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ، غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ اس پہ جھونکتے رہنا ہے اور ایز اے وائٹ ایلیفنٹ ہی اس کو برقرار رکھنا ہے، اور یہاں پر جو ناجائز قسم کے آپ نے اپنے سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرتے رہنا ہے، اور اس کے نام پہ وہاں پہ سندھ کے جناب حکومتیں اور لوگ وہ صرف اور صرف ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزیر، مشیر، لیبر یونین کے لوگ، انہوں نے لوٹ ماری اپنی جاری رکھنی ہے، تو سو بسم اللہ لگے رہو منا بھائی، اسی طرح اس کو چلاتے رہو۔ لیکن حکومت نے طے کیا ہے کہ اس کو کسی اینڈ رزلٹ پہ لے جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پراپر طریقے سے کام کرے، چاہے وہ کوئی رشیا کی کمپنی ہے، چاہے وہ چائنا کی کمپنی ہے، کوئی آئے اور یہاں سے کوئی پروڈکشن شروع ہو، یہاں سے کوئی پروڈکٹیو جناب رزلٹ شروع ہو، اور اس کے لیے اگر 35-40 ارب روپیہ لگا کے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ نے 100 ارب تو جناب آپ نے لگانا ہی لگانا ہے جناب اس کے اوپر جناب 4 سالوں کے اندر۔ اگلا سوال میرا ریگولر لگ رہا ہے آپ کا۔ میرا اگلا سوال تھوڑا سا اگر آپ سنیں سر، موضوعات بہت ہیں اور وقت کی انتہائی شدید قلت ہے۔ جناب ایمن، اس ایک وقت میں کہ جب ہم معاشی عدم استحکام کا گیت بھی پورے زور و شور سے گا رہے ہیں، حکومتی زوما کے گھروں کے لیے 36 کروڑ روپے، نئے گھروں کی تعمیر کے لیے 36 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری خبر ہے اراکین پارلیمنٹ اور اہل خانہ کے لیے 25 فضائی ٹکٹ جو ہے ریٹرن ٹکٹ، اس کی پروویژن۔ چائے مانی دارت سر خود ہی جسٹیفیکیشن دے دیجئے۔ نور العارفین بھائی، یہ آپ کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے، یہ پچھلے فرام ڈے فرسٹ سے جب سے پارلیمنٹ قائم ہے، وفاقی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ تھوڑا مائنر ہوتا ہے ہمارے پنجاب کے اندر، لیکن وفاقی سطح پہ یہ پہلے سے یہ پریکٹس جاری ہے کہ آپ کا جو ایم این اے ایم پی اے ہوتا ہے اس کو ریگولر سال کے اس کے اور اس کی فیملی کو ووچرز ملتے ہیں، اور صرف آپ کو یہ سیاستدانوں کے جو ہے نا جو 1000 بندہ جو ہے نا ایک ٹائم پہ 1100 بندہ الیکٹ ہوتا ہے وہ نظر آتے ہیں، آپ کے بیوروکریسی کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کو ایم پی 1 ایم پی 2 ایم پی 3 گریڈز کے اندر بھی جو ہے نا یہ ساری فیسلٹیز اور یہ سارے پریولیجز اور پرکس جو ہے نا یہ موجود ہوتے ہیں جناب۔ اس کے اوپر آپ اس کو کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں، باقی اس کے ساتھ یہ تو یہ چلا آ رہا ہے، پرانی پریکٹس چلی آ ررہی ہے۔ جب آپ کا گریڈ 22 کا افسر ہے، گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹر، تو اس کو یہ چیزیں تو جو ہے نا یہ جس طرح گریڈ 20-21 کے افسر کو جو ہے نا ساری چیزیں یہ پریولیجز اور پرکس کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہی آپ کے ایم این اے ایم پی اے کو بھی ہوتی ہیں۔ گویا ایک رسم بد ہے اور تبدیلی آنے کے بعد بھی وہ رسم بد اسی طرح سے جاری رہے گی۔ درست ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ سر، پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت جو ہے وہ اس وقت قوم دیکھ رہی ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں میرا خیال ہے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بھی جھیل لینا چاہیے۔ جب اس قوم نے آٹا اور چینی بحران بھی جھیل لیا، خوش گمانی کے پنکھے جھلے جاتے رہے، اچھی اچھی لال گلابی باتیں کی جاتی رہیں، پیارے پیارے لالی پاپس ہمیں دیے جاتے رہے، ثم الحمدللہ نہ کچھ ہوا، نہ اب ہم اس ایک حوالے سے کچھ ایک چیز اپنی
جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ بتانا پڑے تو سر یہ آئل کمپنیوں کو ذمہ دار قرار دینے کے بعد کیا حکومت وقت کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے یا آئل کمپنیوں کے ساتھ کچھ کرنا بھی ہوتا ہے؟ جنرلی آسکنگ. اچھا آپ نے رسم بد کا کہا, میں ان کا تسلی سے آپ بات کر لیں تو پھر میں جواب دوں گا, کیونکہ ہم دونوں طرف سے یہ کوڈ آف ایتھکس طے کر کے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹوکا ٹوکی نہیں کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اینکر کی حیثیت سے 5 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ روپیہ یا 80 لاکھ روپے کی جناب پے لے رہا ہوتا ہے جب ایک اینکر ٹی وی چینل سے, تو کیا یہ رسم بد نہیں ہے کہ اتنی زیادہ تنخواہ اور اس میں آپ کے جناب ٹکٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کی پانی بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کی ہوٹلنگ بھی ہوتی ہے, اس میں آپ کی سٹے بھی ہوتا ہے فلاں. اس کا آپ فوراً جواب یہ دیں گے بھائی جی وہ تو ہم پرائیویٹ سیکٹر پہ ہے. تو جناب آپ پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں کما رہے ہوتے, آپ کو سرکار بھی, وفاق بھی اور صوبے بھی اور سرکاری ڈپارٹمنٹ بھی کروڑوں روپے مہینے کا دے رہے ہوتے ہیں عوام کے ٹیکسوں کا. جب ان ٹیکسوں سے آپ لوگ 50 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ 10 لاکھ کی پے ایک اینکر ہفتے کے 2 پروگرام صرف ایک گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے کرنے کا وہ لے سکتا ہے, تو اس کو بھی آپ رسم بد کہیں گے نا, اس کو بھی آپ کو رسم بد کہنا چاہیے. آرام سے آپ 3 لاکھ 2 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر کریں, اس پہ آپ ٹکٹس نہ لیں, اس پہ آپ ریسٹورنٹ کے اوپر ہوٹلوں پہ سٹے نہ لیں, اس پہ آپ جناب منرل واٹر کی جناب اویل کرنا نہ لیں, اس میں باقی بیوی بچوں کی جناب پریویلیجز اور پرکس نہ لیں, اس کو بھی آپ رسم بد قرار دے دیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بالکل درست فرمایا, کوڈ آف ایتھکس آپ نے بالکل درست کہا, کیا ہم نے طے کیا تھا, آپ نے اپنی پوری گفتگو بھی کی. اب جو آپ نے کہا اب اس کا جواب دینے کا استحقاق میں محفوظ رکھتا ہوں. آپ نے 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے کا تانا دیا, اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں گھی شکر کہ میں 50 لاکھ روپے مہینے پر بھی پہنچوں. میں صرف اپنے بیہاف پہ نہیں میں اپنے بیہاف پہ بات کروں گا جناب من, میں اپنے بیہاف پہ بات کروں گا. سر آپ نے کہا اہل خانہ کے لیے پرکس اینڈ پریویلیجز, آپ نے کہا کہ پانی, آپ نے کہا کہ ہوٹل سٹے. ثم الحمدللہ میں آج آن ایئر یہ بات ببانگ دول یہ بتا دیتا ہوں کہ سر میں اپنا ذمہ دار ہوں. میں اس طرح کی کسی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ عیاشی سے مستفید نہ ماضی میں ہوا ہوں, نہ اب ہو رہا ہوں, نہ آگے ہونے کا کوئی ارادہ ہے. ایک بات. دوسری بات سر آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ایک اینکر ہفتے میں 2 دن پروگرام کرتا ہے اور اس کے بعد 2 گھنٹے میں 3 4 5 لاکھ روپے لپیٹ کر کے گھر چلے جاتا ہے. جناب من میں ہفتے میں 2 پروگرام کروں یا میں ہفتے میں 3 4 5 لاکھ نہیں یار سر تھوڑا سا اگر پیسے آپ کو پتہ ہے جناب من آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کی گہرائی تک پہنچ چکا ہوں, لیکن ناظرین کی جو ہے وہ میرا خیال ہے درستگی سماعت کے لیے میرا خیال ہے یہ بات کی وضاحت ضروری ہے. 4 لاکھ لے رہے ہوں گے تو اس میں جناب آپ صوفی آدمی ہے نا, صوفی منش آدمی ہے, آپ مانتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. چلے آپ نے بات ہی ختم بھی ادھر بڑے بڑے جناب اینکر موجود ہیں جو کتنی تنخواہ لیتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بات ختم ہو گئی, چلیے آپ نے مان لیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک پہ. سر یہ مجھے بتائیے گا جناب, یہ اس وقت اللہ آپ کو نیکی دے, کراچی میں اسپتالوں نے 2 اسپتالوں نے بلکہ کچھ اور مزید اسپتالوں نے بھی آخری خبریں آنے تک کورونا مریض داخلے سے انکار کر دیا تھا. سر کیا یہ ریاست کے اندر ریاست والا قانون نہیں چل رہا؟ کیا یہاں وفاق اور صوبہ دونوں اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتے نظر نہیں آ رہے؟ عوام پاکستان وہ صوبے کی طرف دیکھیں یا وفاق کی طرف, لیکن دونوں طرف سے محض الزام در الزام کی سیاست دیکھنے کے لیے مل رہی ہے. ایک عام آدمی جس کی ماں, بھائی, بہن, بیوی یا بچہ جس کو اسپتال کی ضرورت ہے, اس کے سامنے اسپتال ہے اور وہ اس کو بھرتی نہیں کر رہا. سر یہ مجھے بتائیے گا وہ اس ایک نظام پر 3 حرف کیوں نہیں بھیجے گا؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیں آج بلاول زرداری صاحب نے اپنے کوارنٹائن سے باہر آ کے حسب سابق 14 دن کوارنٹائن رہتے ہیں, پھر اس کے بعد نکلتے ہیں, ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. یہی تنقید کی کہ جناب وفاق یہ کر رہا ہے, وفاق وہ کر رہا ہے. ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں, نور العارفین بھائی آپ کو بھی اور ہمیں بھی 10 سال, 2010 سے لے کے اب تک جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے, یہ کان پک گئے ہیں سن کے جناب. اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن جس نے یہ 18ویں ترمیم کی تھی, اس میں سب سے آگے یہ بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب اور ان کے باقی سارے حواری ہوتے ہیں کہ جناب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے با اختیار, باوقار, وسائل سے ہمکنار, اب ان کو کوئی ایشو نہیں ہے وفاق سے. اور یہ غزل پڑھ کے قوالی سن کے کان پک گئے. اب جب پہلی دفعہ 10 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا موقع آیا جب یہ آپ کی کووڈ-19 کی وبا آئی, تو پرفارم کرنے کا وقت آیا صوبوں کو, تو جناب یہ اب چھس کر گئے ہیں. اب یہ اپنی نااہلی, نکما پن, کرپشن, بددیانتی کو چھپانے کے لیے اب یہ وفاق کے پیچھے سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے اب خبر دی کہ کراچی کے اندر ہسپتالوں والے کرونا وائرس کا پیشنٹ لینے کو تیار نہیں ہے. اب یہ کس کی نااہلی ہے؟ اب ان سے پوچھے نا, انہوں نے ابھی تک کیا کیا؟ صوبے تو بالکل با اختیار ہیں. کم از کم 600 ارب روپیہ کم از کم انہوں نے پچھلے 7 سالوں میں ان کو جناب بجٹ ملا ہے جناب آپ کا صحت کا,
اور 13 سالوں میں 12 سالوں میں یہ کوئی 1000 ارب سے بھی زیادہ ہوگا. انہوں نے کوئی ایک ہسپتال چرچ کا بنایا سرکاری. ان سے پوچھو یار کہ تھر کے اندر 5000 بچہ جو ہے نا 5000 کے قریب بچہ ہر سال جو ہے نا تھر کے اندر بھوک سے اور افراد مرتے ہیں جو ہے نا. انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ اب یہ ساری صوبائی جناب ٹاپکس ہیں اکارڈنگ ٹو دا 18 امینڈمنٹ، تعلیم، صحت، تجارت، میڈیا، اطلاعات، ہر شعبہ. اب اس پہ صوبے تو با اختیار ہے، صوبوں کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے، جو مرضی پالیسی بنائیں. ہم نے بھی پنجاب کے اندر بہت سی ایسی پالیسیز پچھلے 3 مہینوں میں کہ جو وفاق کی کچھ اور سجیشن تھی، ہم نے اس کو تھوڑا سا سلائٹلی ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپنے جناب امپلیمنٹیشن میں رکھا. ان کو اختیار تھا جو مرضی کرتے، لیکن ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. اب کرتے کیا ہے؟ یہ 14 دن جناب بالکل سکون کی پانگ پی کے سوئے ہوتے ہیں بلاول زرداری صاحب، 3 بجے اٹھنا اور پھر اپنا موج میلہ. 14 دن بعد جناب آئیں گے میڈیا کے سامنے آ کے عمران خان صاحب کو اور وفاق کو الٹی سیدھی باتیں کریں گے اپنی نااہلیاں اور کرپشن چھپانے کے لیے. تو میں گزارش کروں گا بلاول زرداری صاحب سے کہ بلاول صاحب ایک تو اپنے تعلیق، اپنے انسٹرکٹر اور اپنے سپیچ رائٹر چینج کریں، جو آپ کو تقریریں لکھ کے اور پرچیاں لکھ کے دیتے ہیں اور آپ وہی رٹا لگا کے پڑھ دیتے ہیں. آپ نے آج اپنے آپ کو بدنام کیا ہے، آج اپنے آپ کو آپ نے جناب لیٹ ڈاؤن کیا ہے خود، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ 10 سال سے کہتے تھے کہ صوبے اب طاقتور ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. آج آپ رونا رو رہے تھے کہ صوبے جناب وفاق کے سامنے طاقتور نہیں ہے. تو یہ منافقت کی سیاست، چانکیا کی سیاست، گوئبلز کی سیاست، میکاولی کی سیاست، یہ اب آپ کو زیب نہیں دیتی. آگے بڑھتے ہیں سر. ایک موصوف فرماتے ہیں کہ کیسز کے انبار لگے ہیں، شریف خاندان چینی اسکینڈل میں بھی نہیں بچے گا. سر چینی اسکینڈل میں بھی نہیں بچے گا شریف خاندان. مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری بلا سے کل کے ٹانگتے آپ آج ٹانگ دیں، لیکن اگر آپ ٹانگیں تو. دوسری بات سر، ماں سوائے جان ایف کینیڈی کے قتل کے میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام تر حجت ہو چکی ہے تمام. اس کے باوجود بھی محض الزام در الزام، زبان درازی، محض گوشمالی، محض بیان بازی. سر کوئی کام کیا بھی جائے گا، کوئی سزا وزا، کوئی جیل ویل، کوئی اور معاملہ، کوئی مطلب جس کے لیے رسی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے. جناب والا یہ جیل بھیجنا، یہ سزائیں دینا، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا، یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے. نیب ایک آزاد ادارہ ہے. اس نیب کی موجودہ جو تشکیل ہے اس میں پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا، عثمان بزدار صاحب کا یا مجھ ناچیز کا رتی برابر بھی، اور آپ کا بھی. اس میں رتی برابر کوئی کردار نہیں ہے. جو بھی کردار ہے نا وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایز وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کا. دونوں کے دونوں اپنے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، آصف زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، انہوں نے جناب اس بندے کو جو آپ کے موجودہ چیئرمین ہے بڑی غور و غوص کے بعد، بڑی عرق ریزی کے بعد جناب نامزد کیا. جتنے کوئی ممبر، جتنے کوئی ڈائریکٹرز، جتنے کوئی صوبوں کے ہیڈ بنائے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے نہیں بنائے، یہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جناب مشورے سے بنائے ہیں. اب یہ آزاد ادارہ ہے، عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. اگر اس میں کوئی سکم ہے کہ جناب ان کو سزائیں نہیں ہو رہی تو اس میں ہمارا فالٹ نہیں ہے، پاکستان کا عدالتی سسٹم کا کوئی فالٹ ہوگا. ہم تو جو بالکل نیوٹرل ہو کے جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں، جو سول حکومت کو جواب دہ ہیں، ان کو فری ہینڈ ہے، ان کو جناب ہم ہر چیز کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج ہمارے جناب صوبائی 1-2 وزیر ہیں، ان کے حوالے سے بھی نیب کے جناب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی. وفاقی ایک وزیر ہے، 2 دن سے خبر چل رہی ہے، ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی. یہ ساری چیزیں یہ نا بالکل آزاد طریقے سے ہو رہی ہیں. اب اس پہ اگر سزائیں نہیں ہوتی تو یہ ہمارے عدالتی سسٹم کی خامیاں ہیں، اس پہ حکومت کا کوئی فالٹ نہیں ہے. درست ہو گیا جناب. سر آج بلکہ کچھ پچھلے دنوں سے مجھے کچھ میرا دل دھڑک رہا ہے، میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے. کچھ معاملات گڑبڑیشن کی جانب جاتے مجھے ایسا لگتا ہے، میری سکس سینس مجھے کہہ رہی ہے. ایک موصوف کو بڑھا چڑھا کر کے گلوریفائی کیا جا رہا ہے. وہ بیچارے بڑی مشکل سے دھکا سٹارٹ کر کے انٹر پاس کیا انہوں نے، اور وہی انٹر بھی بہت بعد میں کیا جب تک وہ سٹار بن چکے تھے. پھر ان کی کچھ ایسی نیک اعمالوں کی تصاویر جو ہیں وہ شائع کرائی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر کچھ ذہن سازی کی میرے خیال ہے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان سے بڑا نیک، ان سے بڑا دانا، ان سے بڑا انٹلیکچوئل اس وقت تک پیدا نہیں ہوا. جبکہ ایک بار انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا اس پر میں کم سے کم 6 مرتبہ ان کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. جب بولتے ہیں کفر تولتے ہیں.
سر کیا مطلب ہم ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ کابینہ میں یا تو خدا نخواستہ ان کی اللہ نہ کرے مطلب انڈکشن ہوگی, یا خدا نخواستہ ان کو پاکستانی پولیٹکس کا حصہ بنایا جائے گا, یا خدا نخواستہ کسی اور صورت میں وہ ہم پر مسلط کیے جائیں گے؟ کیونکہ یہاں معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اس وقت آدمی جو ہے نا کورونا سے لڑ رہا ہے, اس وقت آدمی معاشی عدم استحکام سے دوچار ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ مخاط اگر عوام پاکستان کا یہ خدشہ بھی درست ثابت ہو گیا تو ہم کسے دیکھیں؟ ذرا کچھ رہنمائی فرمائیے گا سر. یار آپ نے ساری کسوٹی کھیل لی, پہیلی بھجوا لی, اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں, کس کے متعلق کر رہے ہیں. چلو بات ہی ختم ہو گئی, آپ تو مطلب سمجھے ہی نہیں. مطلب کون یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا؟ بتائے نا یار, کون یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا شاہد آفریدی کے سوا؟ کون یہ ہے کہ جس کی تصاویر شائع ہو رہی ہیں؟ کون یہ ہے کہ جس کی ویڈیوز؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یار, بی ریئلسٹک. دیکھو فردوس عاشقہ وان صاحبہ فارغ ہوئی, میں واحد بندہ تھا کہ جس نے یہ سٹینس رکھا کہ یار یہ غلط بات ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام کرو اور جاتے ہوئے سورج کو جناب لان تان کرو. ٹھیک ہے جی. پہلے دن میں نے وہ اینکر اور وہ ٹی وی چینل کے تجزیہ نگار دیکھے ہیں جو ایگزیکٹ 1 گھنٹہ پہلے تک ان کی شان میں جناب راگ لاپ رہے تھے, اچانک ہی اس کے خلاف. میں نے اللہ پاک کے کرم سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ, اور میں نے اپریشیٹ کیا فردوس عاشقہ وان صاحبہ کو کہ انہوں نے اچھا کام کیا. باقی یہ ایک روایت ہے, روایت کے مطابق جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کا پروگیٹو انہوں نے چینج کیا. یہاں پہ بھی میں شاہد آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی میں اپنا کم از کم وہ جیسچر رکھوں گا کہ یار وہ ایک کرکٹر ہے, وہ ایک لیجنڈ ہے, وہ ایک نام ہے, اس سے پیار کرتے ہیں لوگ, اس سے محبت کرتے ہیں پاکستانی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس نے خدمت کی ہے جتنی کی, اس نے پوری پاکستان کے لیے ریکارڈ بنائے ہیں, پاکستان کا نام بلند کیا ہے. ہمیں اس کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. بالکل درست ہے, لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ہم ذہن بنا لیں, تلاش کر لیں. او یار بلاول زرداری کو مان سکتے ہو نور العارفین بھائی, میں کہتا ہوں بلاول زرداری کو, میری پوری وہ سن لو, پوری سن لو ابھی. بلاول زرداری لیڈر بن سکتا ہے. 70 سال کا راجہ پرویز اشرف صاحب میرے بزرگ ہیں, بھائی ہیں. جناب مخدوم امین فہیم صاحب جیسے لوگ اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے, آپ کے یوسف زاہ گیلانی صاحب جیسے جو 70 60 65 سال کے بزرگ گود میں لے کے جنہوں نے پال پوس کے اپنا لیڈر 25 سال کا کیا, اور 25 سال کا ہونے سے پہلے ہی اس کو سلام اور کورنش بجایا لاتے تھے. اگر اس کو لیڈر مان سکتے ہو تو پھر شاید آفریدی صاحب بھی لیڈر بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں. اچھا سر ایسی جنرلی پوچھ رہا ہوں, کیا میں بھی وزیر بن سکتا ہوں؟ اس میں کیا خامی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آصف زرداری اگر صدر پاکستان بن سکتا ہے, سنو 2008 میں تو سیاسی کارکن تھا, آپ بھی جرنلسٹ تھے. 2008 سے پہلے 9 سے پہلے کوئی پاکستان کا مائی کا لال تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آصف زرداری صاحب جیسا کرمنل آدمی وہ صدر پاکستان بن جائے گا. وہ بن گیا. وہ صدر پاکستان بن سکتا ہے تو یار شاہد آفریدی جو ہے نا وہ ایک سیاسی لیڈر کیوں نہیں بن سکتا؟ ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں ایسے ہی جس سوچ کے ساتھ میں ایسے ہی جنرلی پوچھ رہا ہوں آپ سے. شاہد آفریدی صاحب یقیناً کچھ نہ کچھ بن سکتے ہیں. سر آپ کا کیا بھوشوانی کیا کہتی ہے, میں بھی کچھ بن سکتا ہوں آپ کے خیال میں؟ کبھی میں بھی سیاست میں آؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا؟ چرب زبانی تو مجھے بھی تھوڑی بہت آتی ہے. بن سکتے ہیں جناب, کیوں نہیں بن سکتے؟ وزیر وغیرہ بن آدمی بن گئے, آپ اس وقت اینکر ہیں, لکھنوی زبان بول کے جناب آپ اس طرح چڑھ کر کے جناب چیزیں جناب چیرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, رائٹ, لوگ بولتے ہیں آپ چیرتے ہیں جناب. تو کیا بننا ہے آپ نے یار؟ بلاول کہتا تھا چھوٹا سا میں بچہ ہوں, کام کروں گا بڑے بڑے. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مریم ہیں جناب, آپ تو پہلے سے ہی بڑے ہیں جناب. جزاک اللہ. سر مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں, اپنے طور پہ انہوں نے انکشاف فرمایا, وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران صاحب شہباز شریف سے بھاگ رہے ہیں. سر کچھ ان ریئلسٹک سا بیان نہیں لگتا آپ کو یہ؟ یار میں ویسے سچی بات کروں نور العارفین بھائی, شہباز شریف صاحب نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. دیکھو میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں, 6th کلاس سے میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں نے جھوٹی 302 دیکھی, میں نے سچی 307 324 کاٹی جو ہے نا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں, 40 دفعہ سے زیادہ حوالات کاٹی, 40-45 دفعہ میں نے وہ مار کھائی ہے جو سر سے خون نکلا ہے, پاؤں تک خون و خون ہوا ہوں. ایک سیاسی کارکن ہوں, کارٹون نہیں ہوں, سیاسی کارکن ہوں. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں اتنا شرمندہ ہوں شہباز شریف کی بزدلی چوہے کی طرح گھر کے پچھلے کمرے اور سٹور میں چھپ کر جناب نائب والوں سے بچنا, میں سمجھتا ہوں کہ یقین جانے بہت مایوس کیا. پھر اس سے پہلے کرونا وائرس کے خلاف جنگ, انٹرنیشنل لیول پہ ایک سلوگن ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں بابا نہیں, کرونا سے ڈرنا ہے, لڑنا نہیں.
اور کل ان کے جو فرزند ارجمند ہیں نا ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں تقریر میں کہتے ہیں جناب یہ غلط ہے کہ اب کرونا سے لڑنا ہے، کرونا سے ڈرنا اور بچنا ہے. میرا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یار یہ ہے سیاسی لیڈر، یقین جانے. تو شہباز شریف صاحب کو میں نے بزدل اعلیٰ کا ایک لقب دیا تھا آج سے 2 مہینے پہلے. انہوں نے آج سے 3-4 دن پہلے یہ جو چوہے بلی کا کھیل کھیلا ہے نا نیب والوں کے ساتھ، انہوں نے مور لگا دیا میرے اس لقب کے اوپر اور اس جناب نعرے کے اوپر کہ وہ واقعی بزدل اعلیٰ ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے بات کی کہ ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اس بات پر سندھ اسمبلی میں بھی کافی لے دے ہوئی اور ایک شخصیت جو ہے وہ کافی گرجی اور برسی وفاق پر بھی اور وفاق کی اس نعرے پر بھی، اس سلوگن پر بھی کہ یہ عوام کو غلط نعرے کے پیچھے لگایا گیا کہ جی ہمیں اس سے لڑنا ہے. اچھا یہ وفاق کا نہیں ہے نور العارفین بھائی، یہ بھی سن لیں، یہ وفاق کا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل نعرہ ہے کہ جناب کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں. ٹھیک ہے، لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکوپڈ کریں، آپ ماسک لگائیں، سینیٹائزر یوز کریں، حفاظتی گلوز یوز کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اپنی امیونٹی پاور ٹھیک کریں، کھانا پینا اپنا سٹرونگ کریں. ٹھیک ہے نا جی، جنا اس قسم کی خرافات سے بچیں. اس کو کہتے ہیں لڑنا. یہ دبک کے بیٹھے ہوئے چور کی طرح، چوہے کی طرح، بزدلوں کی طرح شہباز شریف صاحب وہاں سے نعرہ لگا کے آئے تھے میں چلاؤں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے. یہاں آ کے جو جناب ان کی ہچکی بند ہوئی ہے، بالکل چپ ہو کے لیپ ٹاپ کا ڈرامہ کیا 1.5 مہینہ، اس کے بعد لیپ ٹاپ بھی چھوڑ دیا اور کہا نہیں بھائی نہیں، بالکل چوری چھپے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کدھر گیا وہ کرونا کے خلاف 22 کروڑ پاکستانیوں سے اظہار یکجہتی جی؟ اور اب جب نیب بلاتی ہے تو کہتے ہیں جی مجھے ڈر لگتا ہے، میں 69 سال کا ہوں. جب اپنی ضمانت ہونی ہوتی ہے تو بھاگے بھاگے جنج لے کے اور پورے رش کے ساتھ جناب وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. عجیب منافقت اور غلط بیانی کا جناب شہکار ہے قسم خدا کی یہ پورے عالم شریف. اچھا سر، اس وقت ملکی سیاست میں خاصی اتھل پتھل مچی ہوئی ہے اور وہ بھی ایک نسوانی وجود کے سبب. کافی کچھ کہہ ڈالا ہے انہوں نے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا خیال ہے اشاروں کے نامے میں بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا. جو الزامات لگے ہیں میں اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتا، تردید ظاہر ہے کہ آ چکی ہے اس کی حوالے سے. تاہم پھر بھی آپ کے خیال میں ایک غیر ملکی خاتون پاکستان میں رہ کر کے پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کے سسٹم کو باقاعدہ اپنے بیانات سے ہلا رہی ہے، یہ سب کچھ محض یوں ہی ہو رہا ہے فی سبیل اللہ یا اس کے پیچھے کوئی سازش آپ دیکھتے ہیں کارفرما؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ کنڈیم کروں گا. یہ کیا ہے، یہ سنتھیا رچی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نام بڑا مشکل ہے سر. سنیتھا رچی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سنتھیا. میں سانو کی موڈ پہ ہوں اس وقت، نام بڑا مشکل ہے. نہیں یہ جو نا امریکی صحافی ہے میں تو اس کو کنڈیم کروں گا. رحمان ملک صاحب کو یا یوسف زاں گیلانی صاحب کو یا محبوب شہاب صاحب کو یا کسی کو بھی، میں ان کے بجائے پہلے تو اس کو کنڈیم کروں گا. اور بھائی جب تیرے ساتھ یہ سارا پروسیس ہوا اس وقت تو ستو پی کے سوئی ہوئی تھی، اس وقت تو کیوں نہیں آئی؟ اس وقت تو نے کیوں نہیں جناب آصف زرداری صاحب کو شکایت لگائی؟ اس وقت کیوں نہیں جناب میڈیا کے اندر آئی؟ اس وقت اپنا میڈیا، اگر پاکستان کا میڈیا تیرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا تو اپنے نیو یارک ٹائم کو بتاتی، واشنگٹن پوسٹ کو بتاتی، آپ CNN کو بتاتی، BBC کو بتاتی. اس وقت تو آپ بولی نہیں ہو، اب آپ آگے ہو. لیکن بہرحال جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے نا. اب بتاؤ آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں تو اس ٹاپک پہ حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ نے بات چھیڑی ہے. اگر یہی چیز ہماری پارٹی کے کوئی جناب لیڈرشپ کے حوالے سے آتی تھی تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ جناب آپ کے یہ موم بتی گروپ اور جناب آپ کے یہ سارے جناب لبرل گروپ بڑا چیخا چلایا کرتا تھا. اب تو ان میں سے کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہو رہی. میڈیا کے اندر ایک کوریج کے علاوہ، بلٹن کے علاوہ مجھے وہ سارا موم بتی گروپ بتاؤ، وہ نام نہاد ہیومن رائٹس کے جو نا علم بردار بتائیں کہ جو کروڑوں اربوں ڈالرز جو نا وہ لیتے ہیں عالمی جناب اداروں سے اور عالمی طاقتوں سے، وہ کیوں نہیں میدان میں آ رہے؟ وہ اس کے اوپر اب کہیں نا جی کہ کوئی تحقیقاتی کمیشن بناؤ، اس کے اوپر ساری انویسٹیگیشن کرو. تو یہ دو مختلف پہلو ہیں. بہرحال میں ذاتی طور پہ اس پہلو کے حق میں ہوں کہ اس کو اس وقت بولنا چاہیے تھا. اگر اس وقت آپ نہیں بولی ہیں تو آپ کیا آپ نے بولنا جانا. سر برسبیل تذکرہ بات نکلی ہے تو پھر ظاہر ہے دور تلک ہی جائے گی. یہ ہماری جو سپر پاور ہے جس کو ہم سپر پاور سمجھے بیٹھے ہیں، یہ تو بہت ہی مطلب کوئی ہلکی ثابت ہوئی ہے سر.
مطلب بتاؤ ایک آدمی مرا اور پوری قوم سڑک پہ اتر آئی. سر ان لوگوں کو اعلیٰ ظرفی کا، وسعت قلبی کا، وسعت نظری کا سبق تو میرے خیال ہے ہم لوگوں سے لینا چاہیے تھا. کراچی میں ایک دن میں 100 آدمی مرتے تھے، ہم نے کبھی اف تک نہیں کیا. یہاں کراچی میں ملک کے سب سے بڑے شہر میں ہیٹ ویو کی وجہ سے ہزاروں آدمی مارے گئے، اور ملک کا وزیر اعظم مسجد نبوی میں نوافل پڑھ رہا تھا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ثانیہ بلدیہ ہو جاتا ہے، 300 آدمیوں کو جو ہے وہ جلا کر کے مار دیا جاتا ہے. سسٹم اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑا آج تک معاملات ہیں. ثانیہ 12 مئی ہو گیا، سسٹم اللہ کا شکر ہے مست چل رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا. سر اتنی بڑی سپر پاور اور اتنی بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ نہیں کر سکے، ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ہاہاکار مچا دی. یعنی باقاعدہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو بنکر میں پناہ لینی پڑ گئی. یہاں ہمارے والے تو بڑے شان سے اپنی مدتیں مکمل کیا کرتے ہیں. کچھ فرمائیے گا سر. دیکھو نور العارفین بھائی، آپ نے خود اس کا جواب سوال کے ساتھ جواب بھی دے دیا. یہ امریکن قوم کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ظرفی ہے، اور ایک قوم کی حیثیت سے ان کی سوچ ہے کہ وہ لوگ باہر نکل آئے کہ ایک ظلم ہوا، ایک جبر ہوا، ایک استبداد ہوا، ایک استحصال ہوا، ایک قتل ہوا، اس کے اوپر لوگ باہر آ گئے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. قوموں میں اور عوام میں فرق ہوتا ہے. ایک قوم ہوتی ہے، ایک عوام ہوتی ہے. لیکن عوام کو قوم جو ہے نا وہ لیڈرشپ بناتی ہے اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ. یہاں پر تو انٹینشلی پاکستان کے اندر جو ہے نا خاندانوں کا غلام بنایا گیا ہے. یہاں پر انٹینشلی جو ہے نا باپ، دادا، پردادا، اولاد، جب آپ نے گود میں پال کے ایک 10 سال کا بچہ پال کے اس کو پورا 20 سال کا کیا، اور 20 سال کی عمر میں اس کو جناب 18 سال کی عمر میں اس کو شریک چیئرمین بنا کے 70 سال کے وہ بزرگ کے جو وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ جناب جھک جھک کے اس کو کورنرز پہ جا کے لے کے آ رہے ہیں. تو لختی لعنت ہے جناب ایسی پولیٹیکل پارٹی اور سسٹم کے اوپر بھی کہ جن کے اندر اتنی ایگو اور خودداری نہیں ہے کہ کم از کم کوئی اپنی سوچ اور اپنی عمر اور اپنے قد بد کا جو ہے نا کوئی خیال کرتے ہیں. تو جب ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی، ایسی پارٹیاں ہوں گی، تو وہ پھر ملک کے اندر عوام کو قوم تو نہیں بننے دیں گی جب خاندانوں کی غلام ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ان کا جو رویہ اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایک قوم والا ایٹیچیوڈ ہے. گویا امریکنز ایک قوم ہیں اور ہم جو ہیں وہ افراد کا مجموعہ ہیں یا ریوڑ ہیں. آپ اس بات پر متفق ہیں؟ بس ہمیں بنائے رکھا گیا نا. میں نے وہ بھی ساری ڈیٹیل بتا دی ہے. جب خاندانوں کے غلام بنا کر، ٹھیک ہے سر. تو آخر جاتے جاتے بس ایک چھوٹا سا نقطہ آپ سے شیئر کرتا چلوں، بلکہ آپ سے پوچھتا چلوں، آپ رہنمائی کیجئے گا. جب افراد کے اس ریوڑ کو، گروہ کو کامن سینس نہیں ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کامن سینس وچ از ناٹ ویری کامن ان آر سوسائٹی. کسی نے کہا تھا بڑا اچھا جملہ سر. اسی ریوڑ پر آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ گئے، آپ کی وکٹ گئی. اسی لیے ہم لاک ڈاؤن بھی نہیں کریں گے، اسی لیے ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. بس اختصار کے ساتھ. نہیں جی، ہم تو صرف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور متفقہ حدیث ہے کہ غربت سے پناہ مانگو، غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے. یہ جو غربت اور بھوک ہے یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اسی بھوک اور اسی غربت سے بچانے کے لیے وہ ایک ٹیکٹ فل پالیسی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ جس کے اوپر آج تمام ترقی یافتہ ممالک بھی اس کرونا وائرس کے حوالے سے اسی پالیسی کے اوپر گامزن ہیں. بس یہ صرف. رائٹ سر، تھینک یو فار یور پریزنس. میں ایک مرتبہ پھر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے پر، جس میں خود میں بھی ظاہر ہمارے ناظرین مبتلا رہیں، اسی ایک معذرت کو پیش کرتے ہوئے یہاں ناظرین سائن آف کرنے کا وقت ہوا ہے. کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.